बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा लेक्चर है मक्की और मदनी सूरतों का डिफरेंस। अच्छा, आज के लेक्चर शुरू करने से पहले आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि हमने पिछले लेक्चर में बात पढ़ी थी कि कुरान का नाम जो अल कुरान है ना, इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें दवाम है। और इसका एक मतलब ये भी है कि ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। अच्छा, अब अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनके तो दिल पे कुरान नाज़िल हुआ था ना, तो वो तो कह सकते थे कि मेरे तो दिल में है, मैंने तो हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान, मेरी तो नस-नस रग-रग में कुरान है। मतलब वो तो खुद सरापा कुरान थे ना, कुरान को जो है उन्होंने हमें अमल करके दिखाया। तो उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो कुरान की इतनी ज़्यादा तिलावत करते। और रिवायत में आता है कि वो हर रमज़ान में पूरे कुरान का दौरा करते थे, यानी पूरा कुरान जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। और आखिरी जो रमज़ान था उनकी वफ़ात से पहले उन्होंने 2 दफ़ा उसका दौरा किया। तो हमारे लिए कौन-सी मुश्किल बात है कि हम जो हैं वो साल में हम 1 दफ़ा भी कुरान नहीं ख़त्म करते, या हम उसको उठा के भी नहीं देखते, पूरे महीने में हम कुरान को नहीं खोल के देखते। और जो बचपन में 1 दफ़ा माँ-बाप ने कुरान पढ़ा दिया था, सपारा पढ़ा दिया, तो हम उसी पे इक्तफ़ा करके बैठे हुए हैं कि जी अब हमें हिदायत की ज़रूरत नहीं। क्या हमें ये लगता है कि कुरान में हमारे लिए कोई नई बात नहीं है? हमने जो वो बचपन में चीज़ें पढ़ी थी बस वही हैं। हालाँकि हज़रत अली से एक हदीस है, उसका जो है ना मफ़हूम ये है कि मफ़हूम क्या, उस हदीस में ना हज़रत अली के अल्फ़ाज़ हैं कि इसके अजाइब ऐसे हैं जो पढ़ने से कभी ख़त्म नहीं होते। कि कुरान जो है ना वो आपको जितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे हर बार आपको कोई नया मतलब देगा। और इसमें जो है ना ये बात कि एक दफ़ा मैंने क्लास में भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सूरह यूसुफ़ के बारे में ना एक दिन ऐसे ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैंने इतनी दफ़ा ये सूरत पढ़ी है और अपने बच्चों को इतनी दफ़ा इसकी स्टोरी सुनाई है। अब इसमें यानी कोई न्यू बात तो नहीं है। मुझे यानी इसकी स्टोरी की भी समझ आ गई, इसके मैसेज की भी समझ आ गई। और मतलब मेरा ख़्याल था कि अब यानी बार-बार मैं ये सूरत पढ़ती हूँ, तो ये मुझे कोई नई चीज़ नहीं दे रही। और उन्हीं दिनों फिर कोई ऐसा वाक़या हुआ कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, कोलीग थी, जिसकी मतलब मुझे दोस्ती पे पहले शक नहीं था, लेकिन उसने ना मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू किया। और मुझे उसके रवैये की समझ ही नहीं आ रही थी और उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जब मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा सूरह यूसुफ़ की ये सूरतें ये आयत हैं और ये जो है ना नुमान अली ख़ान साहब का लेक्चर है। तुम वहाँ से जो है ना मतलब एक दफ़ा कुरान से ये आयतें पढ़ो और फिर जो है ना वो लेक्चर सुनो। और जब मैंने लेक्चर सुनने शुरू किए और वो सूरतें, मैंने कहा या ये तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सूरत में ये भी मतलब होगा। और उन आयत ने मुझे वाक़ई इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग किया। और अपनी, क्योंकि मैं सिचुएशन के लिहाज़ से उस वक़्त वो आयत को पढ़ रही थी और उस वक़्त मैं बहुत बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और मैंने अपनी वो बेबसी और हज़रत यूसुफ़ की बेबसी को जब कंपेयर करना शुरू किया ना, मैंने कहा मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बहुत मज़े में हूँ अभी, इस सारी सिचुएशन के बावजूद मैं बहुत मज़े में हूँ। हज़रत यूसुफ़ के ऊपर तो जो आज़माइशें आईं और उनको तो नहीं पता था कि उन्होंने बादशाह बनना है बाद में। उस वक़्त के लिहाज़ से तो वो इंतहाई मायूस कुन सिचुएशन थी जिसमें वो थे। तो ये बात है कि कुरान जो है ना आपको हर सिचुएशन, आपके हर मसले के लिहाज़ से आपको गाइड भी करता है, आपको तसल्ली भी देता है, एक पॉज़िटिव थिंकिंग और एक पॉज़िटिव अप्रोच भी देता है। चले जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर लेक्चर। अब आ जाए मक्की सूरतें और मदनी सूरतें। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड ज़हन में बना लेना है। और वो बैकग्राउंड क्या है कि अल्लाह के रसूल जो थे ना मक्का के दौर में आपकी क्या सिचुएशन थी और फिर मदीना के दौर में क्या सिचुएशन थी। तो वो एक ब्रीफ सा हम जो है ना उसको ओवरव्यू ले लेते हैं। मक्का का दौर ऐसा था कि अल्लाह के रसूल को जो है ना वो कुफ़ार वो ओन नहीं कर रहे थे, ठीक है? जो कुरैश थे ना, हालाँकि वो अल्लाह के रसूल का कबीला था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओन नहीं कर रहा था, आपकी नबूवत को नहीं मान रहा था। और पहले उन्होंने शुरू किया एक जो है ना सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी तान और तशनी, ठीक है? आपको टॉन्ट करना शुरू किया। उसके बाद वो आए हाथ उठाने पे, मार पिटाई कुट इस तरह। फिर आपको और जो है ना आपको नाउज़ुबिल्लाह जो पहले आपको सादिक और अमीन कहते थे, वो अब आपको नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहना शुरू हो गया और दीवाना और इस तरह के इल्ज़ामात। ये मक्का का दौर है, ठीक है? और एंड पे हिजरत से बिल्कुल पहले हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल तक की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और आपके घर भी पहुँच गए थे आपको शहीद करने के लिए। अच्छा, अब मदीना का दौर आ जाए। मदीना का दौर है कि अल्लाह के रसूल के पास प्रोटेक्शन भी है, अल्लाह के रसूल के पास एक रियासत है, अल्लाह के रसूल जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं।
اور وہ جو ہے مختلف قبائل کے سرداروں کو اور جو مختلف ممالک کے بادشاہوں کو وہ خطوط بھی لکھ رہے ہیں، اور اوور آل جو ہے نا وہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس میں اپر ہینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے دور میں مسلمان صبر کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اور مدینہ کا دور ایسا ہے جس میں جہاد کا حکم آ گیا، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں جیسے بدر، احد، خندق، کے سارے جہاد جو ہیں وہ مدینہ کے دور میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا، ذہن میں آ گئی یہ بات۔ اب ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں والی بات کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلی جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے وہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اور اسی میں نا بہت سارے بچے جو ہیں وہ مسٹیک کرتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں۔ یہ بالکل بھی اس کی صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے۔ آپ نے یہی بات کہنی ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول مکہ میں تھے، طائف میں تھے، یا قرن ثالب میں تھے، جب یعنی طائف کے لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا تو آپ جس جگہ وہاں پہ ٹھہرے تھے، آپ نے ریسٹ کیا تھا، تو اس جگہ کو قرن ثالب کہتے ہیں، کہ وہاں پہ اگر کوئی آیتیں اتری تھیں تو وہ بھی مکی صورتیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مکہ میں تھے، یا آپ مدینہ سے کہیں باہر تھے، یا آپ تبوک والی جگہ پہ تھے، ٹھیک ہے، آپ کہیں بھی تھے، وہ کہلائیں گی مدنی صورتیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جغرافیکل لوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے مکی یا مدنی صورتوں کے ڈفرینسز سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2، اختصار۔ اختصار کہتے ہیں مختصر ہونا یا چھوٹی۔ جو مکی صورتیں ہیں نا وہ چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مکی صورتیں 86 ہیں، اور وہ 86 جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ زیادہ پورشن قرآن کا مکی صورتیں تھوڑا پورشن ہے کیونکہ وہ چھوٹی صورتیں ہیں۔ اور طوالت کا مطلب یہ ہے کہ لمبی ہیں، بڑی ہیں، تو مدنی صورتیں جو ہیں وہ لمبی ہیں، اور اس کی مثال آپ لے لیں مکی صورتوں کی ہے سورہ عصر ہوگی، سورہ اخلاص ہوگی، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، اور اس طرح کی جو 30ویں پارے میں صورتیں ہیں زیادہ تر وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ آپ سورہ بقرہ ہوگی، سورہ آل عمران ہوگی، ٹھیک ہے، سورہ النساء ہوگی، سورہ المائدہ ہوگی، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں اور یہ طویل ہیں۔ اچھا، پھر آ جائیں عقائد کی بات۔ عقائد جو ہیں مکہ میں لوگوں کے عقائد پختہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹریس دیا تھا، اور اس میں جو ہے مکہ کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، مطلب اللہ کا پتہ تھا انہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا بتوں کو اور دوسری چیزوں کو شریک سمجھتے تھے، تو ان کو جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ کلیئر کرنا تھا کہ سول جو ہے نا پاور وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس وجہ سے اس میں عقائد کا ذکر ہے، اس میں جنت، جہنم، فرشتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم مدینہ میں آ جائیں تو مدینہ میں نا آپ وہی بات کے بیک گراؤنڈ ذہن میں لائیں کہ مدینہ میں نا وہ یہودی بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہودی جو تھے ان کا تعلق ایک الہامی مذہب سے تھا، ایک آسمانی مذہب سے تھا، اور ان کے پاس نبی بھی آئے تھے، ان کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تورات بھی تھی، تو اس وجہ سے ان کو جنت، جہنم، فرشتوں، ان ساری چیزوں کا پتہ تھا، تو اس لیے وہاں پہ جو ہے نا اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا گیا مدینہ میں، کیونکہ مدینہ کے یہودیوں میں بھی کانسیپٹ تھا، اور یہودیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہاں کے مشرکین میں بھی، وہاں کے جو تھے لوگ ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹس تھے کہ اللہ کون ہے، اور رسول کیا ہوتے ہیں، اور رسولوں کی کتب کون سی ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو پتہ تھی۔ یہاں پہ بات آئی معاملات کی، ٹھیک ہے، کہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، عبادات کیسی کرنی چاہیے، نکاح اور طلاق کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ریاست کو چلانا ہو تو وہ سارا کچھ کیسے ہونا چاہیے، جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، ایک فوجی کا کیا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر آیا ہے مدنی صورتوں میں۔ اچھا، پھر نمبر 4 پہ آ جائے، مشرکین عرب سے خطاب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی بات کے بیک گراؤنڈ مکہ میں کون تھے، مشرکین تھے۔ ایک تو میری بہت ڈسٹربنس چلتی رہتی ہے، باری باری ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے مسائل لے کے آتا ہے، پہلے میں ان کو دیکھ لوں، تو اس لیے مشرکوں کو مخاطب کیا ہے۔ مشرکین جیسے ابو جہل تھے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے،
اور مدینہ میں کون تھے؟ مدینہ میں ایک تو پہلے بات ہوگی یہود تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسلمان تھے، اور تیسرا ایک گروہ تھا جو نہ تو کافر تھا نہ مسلمان تھا، وہ تھے منافقین، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جی اسلام کا تو بڑا ڈنکا بج رہا ہے، اور اب جو ہے وہ کیونکہ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور جہاد ہو رہا ہے، اور مالی غنیمت مل رہا ہے، اور ہماری فیملیز مسلمان ہو گئی ہیں، تو اتنا ان کے اوپر ایک پریشر تھا نا کہ بظاہر دکھانے کے لیے وہ مطلب مسلمان بن گئے، لیکن اندر سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور سورہ توبہ میں بھی ایسے منافقین کا ذکر ہے، تو سورہ توبہ پھر کیا ہوئی؟ سورہ توبہ جو ہے وہ ایک بندی صورت ہے۔ اچھا جی، پھر آ جائیں جو ہے نا قرآنی سجدے، یہ مسجد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں یہ جو ہے نا ورڈ ہے سجدہ، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جو قرآنی سجدے ہیں نا، جن صورتوں میں سجدہ آیا ہے، آیت سجدہ ہے جو آیت پڑھ کے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، تو وہ بھی مکی صورتوں میں ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ صرف ایک حضرت امام شافعی کا ایک قول ہے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ وہ مدنی صورت میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، 100% جتنے بھی قرآن میں آیات سجدہ آئی ہیں وہ مکی صورتوں میں آئی ہیں۔ اچھا جی، پھر ہے جہاد کے احکامات جو ہیں، وہی بات کہ بیک گراؤنڈ مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ جہاد ہو رہا تھا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، ٹھیک ہے، پھر تبوک کی جنگ ہوئی، احزاب، حنین، ٹھیک ہے، یہ جنگیں جو ہوئیں ان کے احکامات اور ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو یہودیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئیں بنی نذیر، بنی قریظہ کے ساتھ، تو ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور سورہ انفال میں، سورہ آل عمران میں، اور سورہ حجرات میں، نہیں سوری سورہ احزاب میں، ٹھیک ہے۔ تو ان جو ہے یہ تمام صورتیں جن میں یہ وجہ ذکر ہے وہ مدنی صورتیں ہیں۔ پھر جو ہے مکی صورتیں جو ہیں ان میں یا ایھا الناس جو ہے ورڈ یوز ہوا ہے زیادہ تر، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے دریا کی سی روانی ہے مکی صورتوں میں نا، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک روانی سے آپ پڑھتے ہیں، ہم 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ پڑھتے ہیں تو وہ اتنی غنائیت کے ساتھ اور اتنی تیزی سے یعنی بدل رہے ہیں مضامین، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی دریا میں بہہ رہے ہیں۔ اور جو ہے مدنی صورتیں وہ بہت گہری ہیں، ان میں سمندر کھسا ٹھہراؤ ہے، ٹھیک ہے، ایک جو مضمون ہے اس کو پوری طرح ایکسپلین کر کے پھر نیکسٹ پہ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ مکی صورتوں کو جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے وہ بنیاد جیسی ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے بنیاد بنائی گئی، یعنی عقیدہ مضبوط کیا گیا، لوگوں کے اندر یقین اور ایمان پیدا کیا گیا، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی مثال عمارت کی سی ہے کہ بنیاد کے اوپر پھر عمارت اٹھائی جاتی ہے نا، تو اس طرح جو ہے ان مدنی صورتوں کی مثال ہے۔ پوائنٹ وہی تعداد کے مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے۔ ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اتنے اختتام کو پہنچا، اور کوشش کریں کہ جب آپ لیکچر سن لیتے ہیں نا تو ایک چھوٹا سا ایک پیج پہ آدھے صفحے کے اوپر نا یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں، یا جو چیز سمجھ آئی ہے اتنا ہی لکھ لینا تو بہت کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ لوگ سن لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی اور ایگزام وغیرہ میں آپ کو آپ کے لیے ریپروڈیوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جو ہے نا اپنے آپ کو گیئر اپ کریں اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ لکھنا سٹارٹ کریں۔ لیکچر سن لیتے ہیں آپ لوگ، لائک بھی کر دیتے ہیں، مجھے کمنٹس بھی دے دیتے ہیں، اور مجھے اس کا فیڈ بیک کلاس میں بھی مل جاتا ہے، لیکن مجھے ریٹن میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو جو اچھے بچے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ویسے تو سارے اچھے بچے ہیں لیکن جو لکھے گا وہ زیادہ اچھا بچہ ہے، تو وہ لکھ کے مجھے ایک دفعہ جو ہے نا وہ دکھا دیں، اور مجھے یوں لگے گا کہ میری محنت جو ہے نا وہ وصول ہوگی۔